रोजगार का कोई वसीला ना था और मेरे 3 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने शौहर के महबूब पकवान हलीम को बनाकर बेचूं। मेरे शौहर के हाथों से बने हलीम का जायका गांव भर में मशहूर था। शुरू में तो मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर फिर मेरे दिल की मजबूती और अल्लाह की मदद से मेरा ये छोटा सा कारोबार चलने लगा। हर जुमेरात को मैं अपने छोटे से बावर्ची खाने में बड़ी मोहब्बत से हलीम बनाती और देखते ही देखते लोग उसके दीवाने हो गए। इन गाहकों में कुछ ऐसे भी थे जो बज़ाहिर इंसान नजर आते थे, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया से आए हों। उनकी मौजूदगी से मुझे कभी खौफ नहीं आया, बल्कि एक अजीब सी तस्कीन मिलती थी। एक बार रात का वक्त था जब मैं अपने बावर्ची खाने में हलीम तैयार कर रही थी। बच्चों को सुलाया था और दिल में अल्लाह का नाम लेकर काम में लगी हुई थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। रात के इस पहर कौन हो सकता है? मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी जो आम लोगों में नहीं होती। क्या आपका नाम फरीदा है? उसने नरमी से पूछा। जी, मैं ही फरीदा हूँ। आपको किसी मदद की जरूरत है? मैंने हैरानी से जवाब दिया। मुझे एक देग हलीम की पकवानी है, मगर फजर होने से पहले। उसकी बात ने मुझे चौंका दिया। रात के इस पहर एक देग हलीम और फजर होने से पहले? इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है? हलीम पकने में तो काफी वक्त लगता है। मैंने जवाब दिया। मैं जानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, मगर यह जरूरी है, उसने उजलत के साथ कहा। मैं कुछ देर सोचती रही, मगर उसकी आंखों की चमक और उसके लहजे की संजीदगी ने मुझे उसके लिए हलीम पकाने पर मजबूर कर दिया। मैंने उसे अंदर बुलाया और अपने बावर्ची खाने में ले गई। आपको पता है कि हलीम पकने में कई घंटे लगते हैं, मैंने उसे बताया। हाँ, मगर आप बस कोशिश करें, बाकी सब मेरे जिम्मे, उसने बड़े एतमाद से कहा। मैंने काम शुरू कर दिया और हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही मैंने चूल्हे पर देग रखी, वक्त तेज रफ्तारी से गुजरने लगा। हलीम का जायका भी मामूल से बेहतरीन रहा था, जैसे कोई जादू हो रहा हो। इस दौरान वो आदमी चुपचाप बैठा रहा। कभी कभार एक खफीफ सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नमूदार होती। वक्त के साथ मैंने महसूस किया कि बावर्ची खाने में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, मगर इस खामोशी में एक सुकून भी था। फजर का वक्त करीब आया तो हलीम तैयार हो चुका था। वो आदमी खड़ा हुआ, मुस्कुराया और कहा, शुक्रिया फरीदा, आपने मेरी बहुत मदद की। और फिर वो खामोशी से चला गया। मेरे दिल में 1000 सवाल थे, मगर मैं जानती थी कि रात के इस वक्त कुछ गैर मामूली हुआ था। वो आदमी, उसकी आंखों की चमक और हलीम जल्दी पकने की बात, ये सब कुछ एक ख्वाब की मानंद था। मगर उसके बाद से मेरे हलीम के गाहकों में एक अजीब सी तादाद बढ़ने लगी, जैसे कोई मेरे कारोबार की हिफाजत कर रहा हो। मेरा ताल्लुक एक निहायत गरीब घराने से था। बचपन से ही यतीम थी। मेरी माँ ने अपनी हैसियत के मुताबिक मेरी शादी हमारे ही जैसे खानदान में कर दी। मेरा शौहर एक होटल में बावर्ची की नौकरी करता था। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई। सर पर 3 बच्चों का बोझ और इतनी महंगाई, घर का किराया सब खुद करना था। सास भी बूढ़ी थी जो अपने बड़े बेटे के साथ रहती थी। हमारा घर किराए का था और हम अलग रहते थे। शुरू शुरू में तो जिंदगी बेहद मुश्किल थी। कोई रोजगार नहीं था और बच्चे भूख से बिलखते रहते थे। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह कोई काम मिल जाए, मगर गांव में काम मिलना भी एक मोज़े से कम नहीं था। जब मेरी सास ने सुना कि मैं किस हाल में हूँ, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहकर मेरी कुछ मदद की, मगर ये भी मुस्तकिल हल नहीं था। एक दिन एक पड़ोसन ने मुझे मशवरा दिया कि क्यों ना मैं हलीम बनाना शुरू कर दूं। गांव में हलीम की बहुत मांग थी और मैंने अपने शौहर से हलीम बनाना सीखा था। मैंने इस मशवरे पर अमल करने का फैसला किया। शुरू में तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मगर जब उन्होंने मेरी मेहनत और हलीम का जायका चखा तो वो खुद मेरे गाहक बनने लगे। दिन के वक्त मैं मामूल के मुताबिक काम करने लगी, मगर मेरी सोचों में मुसलसल वही काली चादर ओढ़े सियाह आंखों वाला आदमी ही याद आता रहा, जिसने जुमे की रात को मुझसे हलीम की बड़ी देग बनवाई थी। मैंने खुद को काम में मशगूल रखा ताकि उसके बारे में ना सोचूं, मगर उसकी पुरस्कार मौजूदगी मेरे जहन से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोपहर के वक्त जब सूरज की रोशनी किचन की खिड़की से अंदर आ रही थी, मैं हलीम बनाने की तैयारी कर रही थी। गाहक आना शुरू हो गए थे और मैंने अपने दिल में उस अजीब रात के ख्यालात को दबाने की कोशिश की। एक औरत आई और कहा, फरीदा, आज हलीम का जायका बहुत अच्छा है, क्या आपने कोई नया नुस्खा आजमाया है?
میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، بس دل سے بنایا ہے۔ اسی دوران میرے ذہن میں وہ رات اور وہ آدمی، اس کا چہرہ گھومنے لگا۔ میں نے سر چھٹک کر دوبارہ کام میں دل لگانے کی کوشش کی، مگر ہر بار جب کوئی گاہک آتا میری نظریں خود بخود دروازے کی طرف اٹھ جاتی، جیسے میں کسی کو تلاش کر رہی ہوں۔ شام کے وقت جب بازار میں رونق بڑھنے لگی، ایک چھوٹا بچہ میرے پاس آیا۔ اس نے مجھ سے کہا، آنٹی، ایک آدمی نے آپ کے لیے یہ پیغام دیا ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا کاغذ مجھے تھمایا۔ میں نے کاغذ کھولا تو اس پر لکھا تھا، آپ نے میرے لیے جو کیا اس کا شکریہ، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ وہی آدمی تھا، یہ اسی کا پیغام تھا، مگر یہ پیغام کیسے آیا اور دوبارہ ملاقات کا کیا مطلب تھا؟ میں نے کاغذ کو تہہ کر کے اپنے دل کے قریب رکھا اور سوچنے لگی کہ اس رات کے بعد میری زندگی میں کیا تبدیلی آنے والی ہے۔ رات کے وقت جب میں اپنے بچوں کو سلا رہی تھی، وہ پیغام اور وہ آدمی میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ ہر طرف سوالات ہی سوالات تھے، مگر جواب کہیں نہیں تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے ہمت دے اور جو بھی وقت آنے والا ہے اس کا سامنا کرنے کی طاقت دے۔ میں نے ساری عمر عزت کے ساتھ گزاری تھی۔ اس طرح رات کے وقت کسی آدمی کا میرے گھر پر آنا اور اس کی موجودگی مجھے پریشان کن محسوس ہو رہی تھی۔ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں محلے والے مجھے اس محلے سے ہی نہ نکال دیں۔ لوگوں کی باتیں اور چہمے گویاں میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ میری محنت اور عزت پر کسی طرح کا دھبا نہ لگے، یہ سوچ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ ایک رات پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ دل نے ایک لمحے کے لیے رک کر دوبارہ دھڑکنا شروع کیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی آدمی سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹی رقم تھی۔ اس نے میرے ہاتھ پر رقم تھمائی اور بولا، تمہارے ہاتھ کا ذائقہ بہت اچھا ہے، ہمارے سردار کو یہ حلیم بہت پسند آیا ہے۔ کچھ دن بعد ایک بڑی محفل رکھیں گے، تب تک تم اس کی تیاری کرو۔ یہ کچھ پیسے ہیں، ان سے سامان خرید لو۔ میں نے رقم کو حیرت سے دیکھا۔ بڑی محفل؟ میرے لبوں پر سوال آیا۔ ہاں، سردار کی محفل۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم حلیم بناؤ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن یہ سب کیسے ممکن ہے اور اتنی بڑی محفل کے لیے میں کیسے تیار ہو سکوں گی؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ تمہارے پاس 8 دن کا وقت ہے، بس دل لگا کر کام کرو، باقی سب ہو جائے گا، اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اور ہاں، یہ راز تمہارے اور میرے درمیان ہی رہے گا۔ پھر وہ چپ چاپ چلا گیا اور میں دروازے پر کھڑی حیران پریشان سوچتی رہی۔ میں نے کبھی اتنی بڑی رقم ہاتھ میں نہیں دیکھی تھی۔ اس رقم کو پکڑے پکڑے میں نے اپنے باورچی خانے کا جائزہ لیا۔ مجھے بہت سا سامان خریدنا تھا اور اتنی بڑی محفل کے لیے بہت سی تیاری کرنی تھی۔ اگلے دن میں بازار گئی اور سامان خریدنے لگی۔ لوگ حیرت سے میری خریداری کو دیکھ رہے تھے، مگر میں نے ان کی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھا۔ راتوں کو جاگ جاگ کر میں نے مختلف مسالے تیار کیے، حلیم کے بہترین اجزاء کو اکٹھا کیا اور ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھا۔ ایک رات جب میں تیاریاں کر رہی تھی، میری چھوٹی بیٹی آئی اور بولی، امی یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اللہ نے ہمارے لیے کوئی بڑا رزق بھیجا ہے، ہمیں شکر کرنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے۔ اس دوران وہ آدمی 1-2 بار اور آیا، میری تیاریوں کا جائزہ لیا اور مجھے حوصلہ دیا۔ اس کی موجودگی سے مجھے تسکین ملی، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ محفل کی رات قریب آتی جا رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں 1000 سوالات تھے، مگر ان سوالات کے جواب شاید محفل کی رات ہی ملنے والے تھے۔ محفل میں ابھی کچھ دن باقی تھے اور میں روزانہ ایک دیگ حلیم کی بنا کر اپنے کام کو جاری رکھنا چاہتی تھی تاکہ میرے گاہک واپس نہ لوٹ جائیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ پراسرار آدمی کون ہے اور کہیں اس کی وجہ سے میرا کاروبار ہی نہ بند ہو جائے، اسی لیے مجھے اپنے کاروبار کو جاری رکھنا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں اس محفل کی تیاری بھی کر رہی تھی۔ دن بھر میں کام میں مشغول رہتی اور رات کو جب بچے سو جاتے تو میں محفل کے لیے مسالے اور اجزاء تیار کرتی۔ ایک دن میری پڑوسن سلمہ میرے گھر آئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ اس نے آتے ہی پوچھا، فریدہ، کیا بات ہے؟ رات کو تیرے گھر سے آوازیں آتی ہیں، کیا تو ساری رات نہیں سوتی؟ سلمہ کی بات نے مجھے بہت خوفزدہ کر دیا۔ میں نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں سلمہ، بس کچھ کام زیادہ ہو گیا ہے، حلیم کی تیاری میں وقت لگتا ہے، اسی لیے رات کو بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ مگر سلمہ مطمئن نہیں ہوئی۔ فریدہ، میں نے کئی راتوں سے دیکھا ہے کہ تیرے گھر کے باہر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔
اگر محلے والوں کو اس پراسرار آدمی کا پتہ چل گیا تو وہ میرا جینا دو بھر کر دیں گے۔ میں نے جلدی سے بات بدلی۔ او وہ تو بس حلیم کے لیے سپلائی لانے والا ہے، کوئی خاص بات نہیں۔ سلمہ نے شک کی نظروں سے مجھے دیکھا مگر پھر سر ہلا کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں بہت پریشان ہو گئی۔ اس آدمی کی وجہ سے میری عزت پر سوال اٹھ سکتا تھا اور محلے والوں کا رویہ میرے لیے مسائل کھڑے کر سکتا تھا۔ اگلی رات میں نے اپنی تمام تیاریوں کو تیزی سے مکمل کیا اور جیسے ہی وہ آدمی آیا میں نے دروازہ کھولتے ہی اسے کہا، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے، لوگ سوال کر رہے ہیں۔ وہ آدمی مسکرایا اور بولا، فریدہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ محفل تمہارے لیے بہت کچھ بدل دے گی۔ میں نے کہا، مگر محلے والے اگر کچھ جان گئے تو؟ یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں، بس تیاری پر دھیان دو۔ اس نے اپنی پراسرار چمکدار آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے دل میں اللہ کا نام لیا اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ میں نے اس راز کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ دن بھر گاہکوں کے لیے حلیم بناتی اور رات کو محفل کی تیاری کرتی۔ ہر رات اس آدمی کی آمد میرے لیے ایک نئے چیلنج کی مانند ہوتی، مگر میں نے اپنی ہمت کو کمزور نہیں پڑنے دیا تھا۔ ایک دن جب میں بازار سے سامان خریدنے گئی تو سلمہ کی چند اور پڑوسنوں نے مجھے گھیر لیا۔ فریدہ سچ سچ بتا، رات کو تیرے گھر پر کیا ہوتا ہے؟ ایک نے پوچھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بس کام ہی ہوتا ہے، آپ لوگ بھی تو جانتی ہیں کہ حلیم بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ ایک اور عورت نے کہا، مگر وہ آدمی؟ وہ بس سامان لانے والا ہے اور کچھ خاص نہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ دل میں خوف تھا کہ کہیں یہ راز کھل نہ جائے، مگر میں نے اپنی آنکھوں میں اعتماد رکھتے ہوئے بات کی۔ محفل کی رات قریب آ رہی تھی اور میرا دل ہر گزرتے دن کے ساتھ بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ کیا اس رات سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یا پھر میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی؟ یہ سوالات میرے ذہن میں گونج رہے تھے، مگر میں نے اپنے کام کو جاری رکھا اور اللہ پر بھروسہ رکھا کہ وہ مجھے ہر مشکل سے نکالے گا۔ اس آدمی نے مجھے یقین دہانی کروائی تھی کہ تیرے بچوں کا مستقبل بدل جائے گا اگر تو نے ہمارے سردار کو اس محفل میں اپنے ہاتھوں کے ذائقے سے راضی کر لیا۔ میں بہت خوفزدہ تھی، میں ایک بیوہ تھی اور مجھ پر ہزاروں انگلیاں اٹھنے والی تھیں۔ میں کسی کا بھی منہ بند نہیں کر سکتی تھی۔ میرے دل میں یہ خدشات بار بار آتے تھے کہ کہیں میری عزت پر حرف نہ آ جائے، مگر اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچ کر میں اپنے دل کو مطمئن کر لیتی کہ اگر یہ پراسرار آدمی سچ کہہ رہا ہے اور اس نے میری زندگی بدل دی تو میں ایک مضبوط مستقبل اپنے بچوں کو دے سکوں گی۔ میں نے اس کی دی ہوئی رقم سے سارا سامان خرید لیا تھا، مگر حیران کن بات تھی کہ ابھی تک میرے پاس بہت سارے پیسے موجود تھے۔ ایک رات جب وہ آدمی دوبارہ آیا میں نے سوچا کہ یہ پیسے اسے واپس کر دوں۔ میں نے اسے پیسے دیتے ہوئے کہا، یہ آپ کے پیسے بچ گئے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا اور بولا، یہ تو ابھی بہت کم ہے، جب سردار خوش ہو جائے گا تو تمہیں مالا مال کر دے گا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مگر یہ پیسے بھی بہت زیادہ ہیں۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، تمہاری محنت کا صلہ اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ اس کے الفاظ نے میرے دل میں ایک نئی امید جگا دی، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ میں نے خود کو دل مضبوط کرتے ہوئے کہا، فریدہ یہ موقع اللہ نے بھیجا ہے، اس کا فائدہ اٹھا۔ اگلے دن میں نے مزید تیاری شروع کر دی۔ محفل کی تاریخ قریب آ رہی تھی اور مجھے اپنے کام کو بہتر سے بہتر بنانا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹا ہم کچھ دن بعد ایک بڑی محفل کے لیے حلیم بنائیں گے۔ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میری بیٹی نے مسکرا کر کہا، امی آپ ہمیشہ سے سب سے بہترین حلیم بناتی ہیں، یہ محفل بھی کامیاب ہوگی۔ اس کی بات نے میرے دل کو سکون دیا۔ میں نے اپنی پوری محنت اور محبت حلیم کی تیاری میں لگائی اور ہر دن اپنے کام کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ ہر رات جب وہ آدمی آتا وہ میری تیاریوں کا جائزہ لیتا اور مجھے حوصلہ دیتا۔ ایک دن محلے کی کچھ عورتیں میرے گھر آئیں، ان کے چہرے پر شک کے آثار تھے۔ انہوں نے پوچھا، فریدہ سنا ہے تم راتوں کو جاگ کر کام کرتی ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، ایک بڑی محفل کے لیے تیاری کر رہی ہوں، اللہ نے ایک بڑا موقع دیا ہے اس لیے محنت کر رہی ہوں۔ ایک اور عورت نے کہا، اور وہ آدمی؟ وہ بس سامان لانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اتنا سامان بھلا میں اکیلی عورت تو نہیں اٹھا سکتی نا، اور کچھ خاص نہیں۔ میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ دل میں خوف تھا کہ کہیں یہ راز کھل نہ جائے، مگر میں نے اپنی آنکھوں میں اعتماد رکھتے ہوئے بات کی۔ محفل کی رات قریب آ رہی تھی
اور میرے دل کی دھڑکن ہر گزرتے دن کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ رات کو جب بچے سو جاتے میں اپنے باورچی خانے میں لگ جاتی۔ میں نے ہر چیز کو باریک بینی سے تیار کیا اور اللہ سے دعا کرتی رہی کہ یہ محفل کامیاب ہو جائے۔ ایک رات جب وہ آدمی آیا، میں نے اس سے پوچھا، یہ محفل کب ہے؟ جلد ہی، تیار رہو اور اپنی محنت پر بھروسہ رکھو، اس نے کہا۔ میں نے سر ہلا دیا اور دل میں اللہ کا نام لے کر اپنے کام کو جاری رکھا۔ ہر رات کی محنت، ہر دن کی تیاری، سب کچھ اس محفل کے لیے تھا۔ مجھے امید تھی کہ یہ محفل میری زندگی بدل دے گی، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک خوف بھی تھا کہ اگر کچھ غلط ہو گیا تو۔ میرے دل میں سوالات کی بھرمار تھی، مگر میں نے اپنے کام کو جاری رکھا اور اللہ پر بھروسہ کیا کہ وہ مجھے ہر مشکل سے نکالے گا۔ ایک بڑے پیمانے پر میں نے محفل کی تیاری کر لی تھی اور اپنی طرف سے میں کافی مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے گھر پر ہر چیز تیار کر کے رکھ لی تھی۔ اب جیسے ہی مجھے وہ آدمی حکم لگاتا، میں حلیم پکا کر تیار کر کے اسے دے دیتی، اور پھر میں اس کی منتظر تھی کہ وہ کب آتا اور مجھے حلیم کی تیاری کا حکم دیتا۔ 2 دن کے بعد آج جب وہ آیا تو اس کی آنکھوں میں خوشی اور چمک جگمگا رہی تھی۔ میں نے بے اختیار اسے دیکھتے ہوئے کہا، آج تم بہت خوش لگ رہے ہو، لگتا ہے محفل کی تاریخ آ گئی ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، بالکل، تم نے صحیح پہچانا، جمعے کی رات کو محفل ہے اور تمہیں مغرب سے پہلے تک حلیم تیار کر لینا ہے۔ مغرب کے وقت آ کر میں حلیم لے جاؤں گا۔ اس آدمی نے مجھے تاکید کی اور میں نے فوراً سر ہلا دیا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایک بڑے پیمانے پر میں ایک بہت بڑا آرڈر مکمل کرنے جا رہی تھی۔ نہ جانے انہیں میرا آرڈر پسند آتا یا نہیں آتا، انہیں میرا حلیم اچھا لگتا یا نہیں۔ مجھے اس بات کی بے چینی ہونے لگی تھی، لیکن جو بھی تھا، مجھے اس آرڈر کے لیے جان توڑ محنت کرنی تھی تاکہ آئندہ بھی ایسے آرڈر ملتے رہیں، اور اگر ایسے آرڈر ملتے رہیں گے تو میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ آسانی سے بھر سکتی تھی اور اپنا خرچ آسانی سے اٹھا سکتی تھی۔ کسی کا بھی احسان لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے حلیم کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ اگلے دن جمعرات تھی اور مجھے مغرب سے پہلے پہلے حلیم تیار کر کے دینا تھا۔ میں بہت جاں فشانی سے اپنے باورچی خانے میں مصروف تھی۔ آج بچوں کو بھی پتا تھا کہ میں نے ایک بڑے پیمانے پر حلیم تیار کرنی ہے، اس لیے وہ بھی مجھے تنگ نہیں کر رہے تھے، بلکہ اپنی اپنی پڑھائی میں مصروف تھے۔ میرے بچے اس حوالے سے بہت سمجھدار تھے کہ انہیں چھوٹی سی عمر میں ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے باپ کے انتقال کے بعد ان کی زندگی تھوڑی بدل گئی ہے، اور اس کے لیے اب انہیں اپنی شوخی اور شرارت کو پیچھے چھوڑ کر سمجھداری کو اپنانا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے تینوں بچے حالات کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے۔ اب بھی جب انہوں نے مجھے بے انتہا مصروف دیکھا تو اپنے اپنے بیگ کھول کر پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، اور انہیں اس طرح کرتا دیکھ کر میرے دل میں ایک اطمینان اتر گیا، اور میں نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، یا رب العالمین، تو بڑا بے نیاز ہے، تو نے اگر مجھ سے میرا شوہر چھین لیا تو مجھے بڑی فرما بردار اولاد سے بھی نوازا، جس کے لیے میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ میں نے مسلسل پڑھائی کرتے ہوئے اس حلیم کو پکانے کا عمل جاری رکھا، اور میری جان توڑ محنت کے ساتھ عصر کے وقت حلیم مکمل طور پر تیار تھا۔ اب مجھے اس کا انتظار تھا، کب وہ آتا اور آ کر حلیم لے جاتا۔ مغرب سے ذرا پہلے ہی دروازے پر زوردار دستک ہوئی، اور جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو دروازے پر وہی شخص موجود تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا حلیم تیار ہے؟ میں نے بے ساختہ ہاں میں سر ہلایا، لیکن اندر ہی اندر میں بے تحاشا خوف زدہ تھی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں حلیم میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، کہیں اگر انہیں حلیم پسند نہ آیا تو پھر میرا کیا ہوگا۔ یہی سوچ کر میرے دل میں ڈر چل رہا تھا، لیکن اس آدمی نے کوئی بات نہیں کی اور حلیم اٹھانے کے لیے باورچی خانے میں آ گیا۔ میں نے جب اس اکیلے کو دیکھا تو کہا، تم اتنا بڑا پتیلا اور اتنا وزنی سامان اٹھا کر کیسے لے کر جاؤ گے؟ تو میری حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، تم فکر مت کرو، میں لے جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نرمی سے حلیم کا پتیلا اٹھایا، جو کہ کم سے کم بھی 100 کلو کا تھا۔ اٹھا کر وہ آسانی سے اسے لے گیا، اور میں حیرت کے مارے اس شخص کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص اتنی آسانی سے اس حلیم کو لے جائے گا۔ اب اس کے جانے کے بعد مجھے عجیب طرح کی بے چینی لگ چکی تھی۔ نہ جانے انہیں میرا حلیم پسند بھی آئے گا یا نہیں، نہ جانے وہ آئندہ مجھے آرڈر دیں گے یا نہیں۔ میں بہت بے چین ہو گئی تھی، بار بار اندر باہر چکر لگا رہی تھی، حالانکہ ابھی تک میں بھی بھوکی تھی اور بچے بھی بھوکے تھے، لیکن مجھے اس بات کی بے چینی تھی
کہ ایک بار مجھے اس بات کا پتہ چل جائے کہ انہیں حلیم پسند بھی آیا ہے یا نہیں۔ لیکن پھر مجھے بچوں کی معصوم صورت پر ترس آ گیا اور میں نے بے ساختہ خود کو کوسا اور فوراً کھانا گرم کر کے لے آئی۔ تینوں بچوں کو باری باری کھانا کھلانے کے بعد میں نے برتن سمیٹ کر اندر رکھ دیے۔ اس وقت نہ تو کسی اور کام کی ہمت تھی اور نہ ہی میرا دل چاہ رہا تھا۔ میں بے چینی سے اندر باہر چکر کاٹ رہی تھی۔ میری بیٹی نے جب میری بے چینی کو محسوس کیا تو کہنے لگی، امی آپ آرام کر لیں، کل رات سے نہیں سوئی ہیں اور نہ ہی آپ نے آرام کیا ہے، بہت تھک چکی ہیں آپ، اپنی محنت پر بھروسہ رکھیں، یقیناً آپ کی محنت رنگ لائے گی۔ میری بیٹی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا تو بے ساختہ میں نے چونک کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد کتنی سمجھدار ہو گئی تھی اور کتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگی تھی۔ بے ساختہ میں نے اسے اشارے سے اپنے قریب بلایا اور فوراً سینے سے لگا لیا۔ میری بیٹی نے سچ کہا تھا، مجھے اپنی محنت پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اچھی چیز بنائی ہے۔ یہ سوچ میرے دل میں اترتی چلی گئی اور میں مطمئن ہو گئی۔ پھر اس کے ساتھ ہی بھوک کا خیال ستایا تو میں اپنے لیے بھی کھانا لے آئی اور بچوں کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے لگی۔ اب میں بہت مطمئن تھی، جیسے دل کو اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ حلیم انہیں پسند آ گئی ہوگی۔ اسی لیے رات کو 10 بجے کے قریب میں نے بچوں کو سلا دیا، لیکن میری اپنی آنکھوں سے نیند ابھی بھی دور تھی۔ مجھے صبح کے لیے حلیم تیار کرنی تھی، کیونکہ بازار میں جو حلیم پکنے کے لیے جاتا تھا وہ تو میں روز ہی تیار کرتی تھی اور اس کی تیاری رات کو ہی مکمل کر کے رکھ لیتی تھی۔ اسی لیے میں باورچی خانے میں آ گئی اور صبح کے لیے حلیم کی تیاری کرنے لگی۔ ابھی آدھی رات کا وقت ہی ہوگا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل ایک دم سکڑ کر سمٹا تھا۔ میں بغیر دیکھے بھی یہ بات بتا سکتی تھی کہ اس وقت دروازے پر کون تھا۔ وہی شخص دروازے پر کھڑا تھا اور میرے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ارے فریدہ، تم پریشان کیوں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ اس شخص کی بات نے میرا دل زور سے دھڑکا دیا۔ میں نے کہا، آخر ایسی کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا، دراصل ہمارے سردار کو تمہاری حلیم بہت پسند آئی ہے اور وہاں پر جتنے بھی لوگوں نے حلیم کھائی ہر کوئی اپنی انگلیاں چاٹتا رہ گیا ہے۔ سب نے تمہاری بہت تعریف کی ہے، ان سب نے تمہیں الگ الگ خاصے انعام سے نوازا ہے۔ یہ دیکھو، یہ پورا تھیلا تمہارے انعام سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیلے کی طرف اشارہ کیا تو میرا دل ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اچھا خاصا بڑا تھیلا تھا جس میں وہ میرے انعام کا کہہ رہا تھا۔ میں حیرانی سے اس کی شکل دیکھتی رہ گئی، جبکہ اس نے وہ تھیلا میری طرف بڑھایا اور کہنے لگا، اپنا انعام پکڑو اور یہ لو کچھ رقم ایڈوانس ہے، اگلی جمعرات کو پھر سے اتنی ہی مقدار میں ایسی ہی حلیم بنا کر تیار رکھنا، میں مغرب کے وقت آ کر لے جاؤں گا۔ وہ شخص عجلت میں کہتا ہوا رقم مجھے تھما کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں ہاتھ میں پکڑی ہوئی رقم اور تھیلے کو دیکھ کر بے حد حیران تھی۔ مجھے جیسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس میں میرے انعام کی رقم ہے۔ آنکھوں دیکھ کر بھی میں اس بات کو جھٹلا رہی تھی اور بے یقینی کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ میں آہستہ سے اندر آ گئی اور دروازہ بند کر کے جیسے ہی اس تھیلے کو کھول کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس میں ایک اچھی خاصی بڑی رقم موجود تھی۔ وہ سارا تھیلا نوٹوں سے بھرا ہوا تھا اور مختلف طرح کے نوٹ اس میں موجود تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، آخر اتنی بڑی رقم کوئی انعام کے طور پر کیسے دے دے گا؟ میں بے حد پریشان ہو گئی تھی اور اس تھیلے کو گرہ باندھ کر اپنے کپڑوں والے صندوق میں سب سے نیچے رکھ دیا۔ میرا خیال تھا کہ جب وہ شخص دوبارہ آئے گا تو میں اسے یہ تھیلا واپس کر دوں گی۔ میں اتنی بڑی رقم نہیں لے سکتی، نہ جانے یہ کس نے کس مقصد کے لیے دی ہے۔ میں بیوہ تھی اور ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس رقم کو استعمال نہ کرنے کا سوچا اور اسے اسی طرح اپنے صندوق میں رکھ دیا۔ اگلے دن جب میں حلیم بیچنے بازار گئی تو مجھے سلمہ مل گئی۔ اس کے ساتھ محلے کی 2 عورتیں اور بھی تھیں۔ سلمہ آنکھیں مٹکا کر کہنے لگی، فریدہ، رات 12 بجے کے قریب تمہارے گھر کے باہر مجھے ایک شخص دکھائی دیا تھا، وہ کیا کر رہا تھا؟ میں نے خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم میری ہر وقت ٹوہ میں لگی رہتی ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ دوسروں کی ٹوہ رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ اور وہ شخص آرڈر کی رقم دینے کے لیے آیا تھا۔ جبکہ میری بات سن کر سلمہ کا منہ بن گیا تھا اور وہ کہنے لگی، ارے آرڈر کی رقم تو اس نے تمہیں ہاتھ میں پکڑائی تھی،
جبکہ اس نے تمہیں ایک تھیلا بھی دیا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس تھیلے میں کیا تھا؟ سلمہ نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے ایک دم آخر میں تجسس کے مارے سوال کیا تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ اس تھیلے میں کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ موجود دوسری عورتیں بھی کھڑی تھیں۔ بہرحال میں نے بات بناتے ہوئے انہیں یہی کہا کہ اس میں کچھ خاص مسالے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ حلیم کی تیاری میں یہ استعمال کرنا، وہ ان کے کوئی خاص مسالہ جات ہیں، اسی لیے وہ مجھے دے کر گیا تھا، کیونکہ اگلی جمعرات کو ان کا پھر سے ایک آرڈر ہے اور مجھے وہ مکمل کرنا ہے۔ اور اب مجھے جانے دو، میرے پاس وقت نہیں ہے، بچے گھر پر اکیلے ہیں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے آگے قدم بڑھا دیے، جبکہ اپنے پیچھے موجود ان تینوں عورتوں کی نظریں میں اپنی پشت پر محسوس کر رہی تھی، اور مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ وہ عورتیں اب میرے بارے میں غلط باتیں کر رہی ہوں گی، لیکن میں ان کا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنے کام پر فوکس کرنا تھا اور اسی کو بڑھانا تھا۔ میں نے اب اگلی جمعرات کے حلیم کے لیے تیاری شروع کر دی تھی۔ دالوں کی صفائی، دھلائی اور اس کے علاوہ مسالہ جات کی تیاری میں اچھا خاصا وقت لگتا تھا، اور میں آہستہ آہستہ کر کے یہ کام مکمل کرتی جا رہی تھی تاکہ جب حلیم پکانے کھڑی ہوں تو مجھے کسی بھی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ یہ ایک ہفتہ بہت تیزی سے گزر گیا تھا۔ ویسے تو وہ شخص اس دن کے بعد سے نہیں آیا تھا، مجھے کہہ گیا تھا کہ اگلی جمعرات کو مغرب کے وقت ہی آؤں گا، اور آج مجھے اس کا انتظار تھا کیونکہ آج اس نے اپنا آرڈر لینے کے لیے آنا تھا۔ اسی لیے جب وہ مغرب کے وقت آیا تو میں نے اسے کہا کہ تم یہاں پر مت آیا کرو، کسی اور کو بھیج دیا کرو۔ عورتیں مجھ پر شک کرنے لگی ہیں اور انہیں اس بات کا شبہ ہے کہ شاید تم کسی غلط ذہن سے میرے گھر پر آتے ہو۔ میں نے ڈرتے جھجکتے اس سے جب یہ بات کہی تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھوں میں ایک دم تیش نظر آنے لگا۔ وہ کہنے لگا، فریدہ تمہیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ میرا معاملہ ہے، میں دیکھ لوں گا۔ اور تمہاری تسلی کے لیے میں تمہیں ایک بات بتا دوں جو تم نہیں جانتی، کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور جنات کے سردار قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ میں نے جب بازار میں تمہیں حلیم بیچتے دیکھا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہارے حالات کچھ مشکل ہیں، اسی لیے میں نے جب تمہارا پیچھا کیا اور تمہارے گھر کے حالات دیکھے تو مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ تم ایک مشکل دور سے گزر رہی ہو۔ میں نے تمہاری مدد کرنے کی ٹھانی ہے۔ میں نے اپنے بہت سارے جنات دوستوں کو تمہارے حلیم کے بارے میں بتایا اور انہیں یہاں پر بھیجا۔ انہیں بہت پسند آیا تھا اور وہ تمہارے مستقل گاہک بن گئے تھے۔ اب بھی ان میں سے کئی دوست تمہارے پاس حلیم کھانے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب میں نے اپنے سردار کو تمہارے حلیم کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے خاص تاکید کی تھی کہ جنات کی بڑی محفل میں فریدہ سے ہی حلیم بنوائی جائے، اسی لیے میں نے تمہیں حلیم بنانے کا آرڈر دے دیا اور انہیں وہ حلیم بہت پسند آئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دوبارہ تمہیں اتنا ہی بڑا آرڈر دے دیا، اور وہ جو رقم انعام کے طور پر دی تھی وہ تو جنات میں عام بات ہے، اس کے لیے تم پریشان مت ہو۔ اور رہی بات تمہاری پڑوسنوں کی تو انہیں میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ تم سے اب اگر وہ کچھ کہیں تو تم انہیں بتا دینا کہ اس سے خود بات کر لو۔ اس آدمی کی اتنی تفصیل سے میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آدمی ایک جن زادہ ہے اور میرے پاس صرف میری مدد کے خیال سے آیا تھا، لیکن جب اس نے میرے حلیم کا ذائقہ چکھا تو اسے صحیح معنوں میں وہ کوئی خاص چیز لگی، اور اس کے بعد سے تو جیسے وہ اس کا دیوانہ ہی ہو گیا۔ میں اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیسے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، جبکہ وہ کب کا حلیم لے کر وہاں سے جا چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک جن ذات میرا گاہک ہے اور جنات کی محفل میں میری حلیم پک کر تیار ہو گئی تھی۔ میں جتنا سوچتی اتنا ہی حیران ہوتی۔ تاہم مجھے آج وہ جو رقم دے کر گیا تھا وہ بھی اچھی خاصی تھی، اور اگر میں 2-3 مہینے کام نہ کرتی تو میرے لیے وہ رقم بھی کافی ہوتی۔ لیکن میں نے اب سوچ لیا تھا کہ وہ جن زیادہ ہے تو کیا ہوا، میرے کام آ رہا ہے، میری مدد کر رہا ہے، اور اس نے میرے لیے اتنا کیا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ جب بھی آئے تو مجھے خوش دلی سے اس سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ وہ میرے اوپر بہت بڑا احسان کر رہا ہے۔ میں نے خود کو سمجھا لیا تھا، مجھے اب اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں نے اب لوگوں کا ڈر بھی اپنے دل سے نکال دیا تھا، اور اب جنات کی محفل میں میری حلیم ہر جمعرات کو پک کر جاتی، اور جتنی بار بھی مجھے وہ رقم دے کر جاتا ہمیشہ پچھلی رقم سے زیادہ ہوتی، اور جب میں اسے یہ بات جتاتی تو وہ مسکرا دیتا اور کہنے لگتا کہ یہ رقم میں نے نہیں دی بلکہ سردار کی طرف سے آئی ہے، اور انہوں نے جتنی دی ہے اپنی خوشی سے دی ہے،
اسے اپنے پاس رکھو۔ وہ یہ کہتے ہوئے مسکرا دیتا تو میں بھی شکریہ کہہ کر وہ رقم تھام لیتی۔ میں سمجھتی تھی کہ اس میں اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے میرے کام میں برکت ڈالی ہے اور مجھے گھر بیٹھے باعزت روزگار مل رہا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ لوگوں کی نظریں ہر وقت میرے دروازے پر ہوں گی اور وہ میری ایک ایک حرکت پر نظر رکھیں گے۔ سلمہ نے اپنے دل کا غبار نکال دیا تھا، اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیا تھا، اس نے سارے محلے کو اکٹھا کر لیا اور میرے گھر کے باہر تماشا لگا دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے گھر آدھی آدھی رات کو مرد آتے ہیں اور نہ جانے وہ اندر جا کر کیا کرتے ہیں۔ شریفوں کے محلے میں میرے جیسی عورتوں کے رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، اس لیے اس نے باقی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے مجھے اس محلے سے نکالنے کا منصوبہ بنا لیا تھا، اور گاؤں کے سادہ اور معصوم لوگ اس کی باتوں میں آ گئے تھے، یہاں تک کہ میری ساس اور میرا جیٹھ بھی ان باتوں کو سچ سمجھ بیٹھے تھے۔ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ اگر اتنے زیادہ محلے والے یہ بات کر رہے ہیں تو یقیناً اس میں سچائی ہوگی۔ میں اپنے بارے میں کوئی صفائی پیش نہیں کر رہی تھی، اور یہی بات ان لوگوں کو میرے بارے میں مشکوک کر رہی تھی۔ مجھے تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ محلے والوں نے میرے خلاف عدالت سجا لی ہے اور سچائی کے علمدار بنے بیٹھے ہیں۔ میں حیران ہو رہی تھی اور لوگوں کے بدلتے ہوئے رویوں کو دیکھ کر مجھے صدمہ پہنچ رہا تھا، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو میری پاک دامنی اور اچھے اخلاق کی مثال دیتے تھے اور ہمیشہ تعریف کرتے تھے، لیکن نہ جانے اب کیسے یہ سلمہ کی باتوں میں آ گئے اور انہیں اللہ کا غضب بھی بھول گیا۔ قریب تھا کہ وہ لوگ میرا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیتے، اچانک وہ آدمی چلا آیا اور اس نے جب میرے گھر کے باہر عدالت سجی ہوئی دیکھی تو سب بات سمجھ گیا۔ غصے سے وہ ایک دم اونچی آواز میں بولا، سب چپ کر جاؤ، اب کوئی ایک لفظ بھی نہ بولے، اور اگر کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھ کر فریدہ کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بھاری اور باروب آواز سن کر جیسے سب سکتے میں آ گئے تھے۔ کسی کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص یوں اچانک سامنے چلا آئے گا اور اس طرح دھڑلے سے سب کو مخاطب کرے گا، لیکن سلمہ کی زبان کو کون روک سکتا تھا؟ وہ کہنے لگی، دیکھو یہی ہے وہ شخص جو آدھی آدھی رات کو اس کے گھر آ کر گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، نہ جانے اندر دونوں کیا کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھو کیسے ڈھٹائی کے ساتھ سامنے آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے میں لگا ہے۔ آپ سب لوگ چپ کیوں ہیں؟ ہم سب کے گھروں میں بہنیں بیٹیاں ہیں، آخر ان باتوں کا ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ نکالے اسے باہر اور اس کے سامان کو سڑک پر پھینک دے۔ سلمہ نے چمک کر کہتے ہوئے ان لوگوں کو للکارا۔ کچھ نوجوان تو آگے بڑھے، لیکن ایک دم اس آدمی نے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے انہیں روک دیا۔ اس کے انداز میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ وہ لوگ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد رک گئے، اور پھر اس آدمی نے کہنا شروع کیا، آپ ایک کم عقل اور بے وقوف عورت کی باتوں میں آ کر اس طرح کی غلطی مت کریں۔ آپ لوگ نہیں جانتے کہ فریدہ کس طرح اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے محنت کر رہی ہے، آپ لوگ اس کی اسی محنت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ اس آدمی نے غضبناک انداز میں کہا تو مجمع میں سے ایک شخص فوراً آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ تم ہی کہو، آخر رات کو کون سے کام ہوتے ہیں اور تم ہمیشہ اس کے گھر آدھی رات کو ہی آتے ہو، آخر ایسے کون سے کام ہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے تمہیں آدھی رات کو آنا پڑتا ہے؟ اس شخص کے ذومانی انداز پر وہاں موجود سب لوگ ہنس پڑے، جبکہ وہ آدمی کہنے لگا کہ تم لوگ بہت زیادتی کر رہے ہو، ایک پاک دامن اور پاکیزہ عورت پہ الزام لگا رہے ہو۔ میں کبھی اپنی حقیقت نہیں بتاتا، لیکن اب تم جیسے کم عقلوں اور بے وقوفوں کے لیے مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ میں ایک جنزاد ہوں، میرا تعلق جنات کے سردار قبیلے سے ہے، اور میں اس لیے اس عورت کے گھر آدھی رات کو آتا ہوں کیونکہ جنات کا وقت ہی مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، اور ہم لوگ فریدہ کی پکائی گئی حلیم کو بہت پسند کرتے ہیں، اسی لیے ہم فریدہ سے ہی حلیم بنواتے ہیں۔ اس آدمی کی وضاحت پر وہاں موجود مجمع پر جیسے سناٹا پھیل گیا، ہر چہرے پر خوف تھا اور ان سب کے رنگ زرد پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر مجمع پر ڈالی تو ان کی سٹپٹاہٹ کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ اب گھبرائے ہوئے انداز میں اس آدمی کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ مجھے تو سلمہ کا چہرہ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی، جو اس وقت منہ کھولے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ وہ ایک واقعی جنزادہ ہے۔ مجمع اب بالکل خاموش تھا اور اس وقت ان کے چہرے خوف سے زرد پڑے ہوئے تھے۔ اس آدمی نے ایک نگاہ ان کے چہرے پر دوڑاتے ہوئے دوبارہ سے کہنا شروع کیا کہ میں اب بھی فریدہ کے پاس حلیم بنوانے آؤں گا اور آدھی رات کو ہی آؤں گا، لیکن تم لوگ اب کوئی اعتراض نہ کرنا
और ना ही फरीदा की पाक दामनी पे कोई सवाल उठाना। वो अगर बेवगी के बाद अपने अखराजात उठा रही है और काम करके रोजी कमा रही है तो तुम लोगों को उस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और अगर तुम लोगों को कोई एतराज है तो ऐसा करो, फरीदा का खर्च तुम सब मिलकर उठा लो और उसे ये काम ना करने दो। उस आदमी ने ये कहते हुए उन सब की तरफ देखा, जबकि वो सब शर्मिंदा नजर आ रहे थे। उनके चेहरों पर मलामत थी। यही वजह थी कि कुछ देर ही गुजरी कि वो सब मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मैंने उन सबको खुले दिल से माफ़ कर दिया था और उनसे कहा था कि बस मेरी एक ही गुजारिश है, आप लोग औरतों को गलत समझना छोड़ दें। अगर कोई औरत किसी मजबूरी के तहत घर से निकलकर काम करती है या घर के अंदर रहकर काम करती है तो उसे गलत मत समझे। ज़रूरी नहीं कि वो किसी मर्द से चक्कर चला रही हो, ये भी तो हो सकता है कि उसकी कोई बड़ी मजबूरी हो। इसलिए आप लोग भी अब खुले दिल से इन बातों को सोचें और दूसरों के कानों से सुनने की बजाय अपने दिल से फैसला करें। मैंने ये कहते हुए सलमा की तरफ देखा, जो इस वक्त बहुत शर्मिंदा नजर आ रही थी और उसके चेहरे पर नदामत फैली हुई थी। न जाने उसे एकदम क्या हुआ, वो तेजी से आगे बढ़ी और रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, फरीदा बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम पे बहतान लगाया, अल्लाह इसके लिए मुझे माफ़ करे। फरीदा ये कहते हुए रोती जा रही थी। मैंने अपने दिल को वसी किया और उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि माफ़ कर देना अफजल है। बारी बारी सब मुझसे माफ़ी मांगकर वहाँ से जाने लगे। सबके जाने के बाद मैं उस आदमी की तरफ मुतवज्जे हुई और उसे कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे साथ बहुत नेकी की है, मुझ पे बहुत एहसानात किए हैं, मैं चाहूँ भी तो सारी ज़िंदगी भी नहीं चुका सकती। मैंने उस आदमी से बहुत ममनून अंदाज में कहा तो वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, अरे ये कोई एहसान नहीं है, तुम मेहनत कर रही हो और मैं तुम्हें इसका मुनासिब मुआवजा दे रहा हूँ, तो एहसान किस बात का हुआ। उस जिनजात ने ये कहा तो मैं मुस्कुरा दी और वापस घर के अंदर आ गई। आज ऐसा लग रहा था जैसे मनो बोझ मेरे सीने से उतर गया हो। इस वक्त अपना आप बहुत हल्का लग रहा था। मैंने अब नए सिरे से मेहनत करने का सोचा और उस ऑर्डर की तैयारी में लग गई जो मुझे जिन्नात की महफिल में भेजना था। अब हर जुमेरात जिन्नात का ऑर्डर आता और मैं एक बड़े पैमाने पर उन्हें हलीम तैयार करके देती। वो हमेशा मुझे पहले से ज़्यादा रकम देते और मैं उनकी मशकूर होती। वक्त इसी तरह गुजर रहा था और मैं अब अच्छी खासी रकम जमा कर चुकी थी। मेरे बच्चे जवान हो रहे थे और अब तो मेरी बेटी भी मेरा हाथ बटाने लग गई थी। वो भी मेरी काफ़ी मदद करवाती थी। मेरे हालात पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुके थे और इसके लिए मैं उन जिनजादों की जितनी भी मशकूर होती कम था। अगर उस रात वो जिनजाद मुझे वो ऑर्डर ना देता तो शायद मैं कभी यहाँ तक ना पहुँचती। अगर जिन्नात को मेरी पकाई गई हलीम पसंद ना आती तो शायद मैं कभी इतनी कामयाब ना होती। ये सब उन्हीं की बदौलत है कि उन्होंने मेरी इतनी मदद की है कि आज मैं एक कामयाब मकाम पर पहुँच चुकी हूँ। मेरे ससुराल वाले जो उस वक्त सलमा की बातों में आकर बाकी लोगों की तरह मुझ पर शक करने लगे थे, जिनकी नज़रों में मेरे लिए तहकीर थी, अब वही ससुराल वाले मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहे थे। मेरे जेठ ने अपने बेटे के लिए सवाल किया है और मैं इस मकाम पर आकर उलझ गई हूँ। समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ, क्योंकि पहले तो वो मेरे साथ ठीक थे, मेरा एहसास करते रहे, मेरी मेहनत की कदर करते रहे, लेकिन फिर सलमा की बातों में आकर वो लोग भी मुझे गलत समझते हुए पीछे हट गए थे और काफ़ी साल तक मुझसे मेल मुलाकात नहीं रखी थी। यही वजह है कि इस फैसले पे आकर मेरा दिल दो हिस्सों में बट गया है। एक हिस्सा चाहता है कि जैसे भी हैं वो अपने हैं और अपने फिर भी अच्छे ही होते हैं, वो मारेंगे भी तो छाँव में ही डालेंगे। दूसरा हिस्सा कहता है कि नहीं, एक आजमाए हुए शख्स को बार बार नहीं आजमाना चाहिए और यहाँ आकर मुझसे फैसला नहीं हो पा रहा। समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ।